बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात हुए हैं हाल ही में, जिनके बारे में हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था, वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं और जंग का आगाज़ हो सकता है दोबारा से। इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है, खलीज टाइम्स लिखता है कि गिलगित को 5वां सूबा बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है और इसके रिएक्शन में भारत ने क्या किया है, डिटेल्स में आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। अशरफ गनी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो अमेरिका का बिठाया हुआ है और जो मोदी की कठपुतली है। गनी हुकूमत भारत के कहने पर चलती है, अमेरिका से भी ज़्यादा भारत के कहने पर चलती है और भारत को अपना सब कुछ मानती है। उन्होंने एक बयान दिया है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारा हर तरह का कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि इस्लामी निज़ाम को यहाँ पर नाफिज ना किया जाए। आपको याद होगा, हमने चंद दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात में जो भारत की तरफ से शिरकत की थी जयशंकर ने, उन्होंने भी यही बात की थी कि उनकी बातों से यही लगता था कि तालिबान की हुकूमत ना आए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों में तालिबान बदनाम है उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की। ह्यूमन राइट्स, औरतों के हकूक़ अपने मुल्क में नहीं देखते। जहाँ पे मुसलमानों के हकूक़ आप छीन रहे हैं, कश्मीरियों के साथ आप क्या कर रहे हैं, अक़लियतों के साथ आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आप दिल्ली के अंदर आप मुसलमानों को बेघर कर रहे हैं। जो आपके इंतहा पसंद हैं वो उनको मार मार के उनको घरों से निकाल रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं और आपकी पुलिस उनका साथ दे रही है। और आपको फ़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में औरतों के हकूक़ का क्या होगा। हालांकि वहाँ पे औरतों को अब हकूक़ मिलते हैं। अब तालिबान वो तालिबान नहीं रहे और औरतें वहाँ पर जॉब कर सकती हैं, औरतों को वहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो शरीयत में ना हो। तो अफ़गान जो हुकूमत है उसने इस किस्म का बयान दिया है जिस पर अफ़गान तालिबान बिफर गए हैं। अफ़गान तालिबान को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शराइत को माने। उन्होंने अमेरिका की नहीं मानी तो गनी की क्या मानेंगे। सिर्फ 49 किलोमीटर का फ़ासला रहता है। अगर उन्होंने हमला कर दिया आपके ऊपर तो आपका क्या होगा, वो आपका कभी भी तख्ता उलट सकते हैं। मुज़ाकरात की ज़रूरत आपको है, अफ़गान तालिबान को नहीं है। अफ़गान तालिबान के पास प्लान बी है। प्लान बी के तहत वो हमला करेंगे, अफ़गानिस्तान हुकूमत का तख्ता गिराएंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे। प्लान ए जो मुज़ाकरात है वो तो अमेरिका की तरफ से ऑफ़र थी। अफ़गान तालिबान को अब तरीका आ गया है, वो मिनरल्स निकाल रहे हैं। ये नेटो ने रिपोर्ट शाया की है कि अफ़गान तालिबान का जिन इलाकों पर कब्ज़ा है वहाँ से वो मिनरल्स निकाल रहे हैं और वहाँ से उनका ख़र्चा भी चल रहा है और अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो अमेरिका को भी अब यही फ़िक्र है, भारत को भी अब यही फ़िक्र है कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई तो ये तो चीन के साथ मिलकर मिनरल्स निकालेंगे और अफ़गानिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो अमेरिका भी निकालना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया गया, लड़ाई ही आज तक ख़त्म नहीं हुई, अमेरिका वहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं सका वो जो करना चाहता था। तो अमेरिका को, भारत को अब यही फ़िक्र है कि यहाँ पर एक तो इस्लामी निज़ाम आ जाएगा, उसके बाद ये मिनरल्स निकालना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये जो इनके पास पैसा आएगा, जो तरक्की होगी, तो उसके बाद हमारा क्या होगा और ख़ास तौर पर भारत का क्या होगा, जिसने गनी हुकूमत पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसने वहाँ पर BLA पर इन्वेस्ट किया है, TTP पर इन्वेस्ट किया है, राह बैठी हुई है। भारत के ठिकानों का क्या होगा, भारत की इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। भारत को तो मार भगाया जाएगा वहाँ से। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि चीन के साथ अफ़गानिस्तान को बिठाया है, उनके आपस में मामलात तय कराए हैं और चीन ने कहा है कि आप एक बार यहाँ पर अमन कायम करें, हम यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। उसके बाद चीन का जो इरादा है वहाँ पर, जो पाकिस्तान और चीन की प्लानिंग है कि चीन अब अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएगा। उसके बाद भारत और अमेरिका का असर व रसूख अफ़गानिस्तान से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा।
ویسے تو بھارت کے لیے افغان طالبان ہی کافی تھے، لیکن اگر چین وہاں پر چلا گیا تو بھارت کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چین ایران میں بھی ملٹری بیسز بنا رہا ہے، اور پاکستان تو ویسے ہی اس کا سب سے بڑا الائنس ہے، اور یہ سب کی سب پاکستان کی اسٹریٹجی ہے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا بتا دیں کہ ایک دفعہ افغان بارڈر جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، وہاں پر امن آ جاتا ہے، تو ہماری کتنی فوج جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ سارے کا سارا جو زور ہے پھر بھارت کی طرف ہوگا۔ پاکستان کی اسٹریٹجی پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنایا جائے گا، اور وہ کیوں کیا ہے؟ کافی دیر سے کیا ہے، لیکن بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے تو جو وہاں کے باشندے ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا صوبہ نہیں ہوتا تو وہ علاقے محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور محرومیوں کے شکار علاقے میں جب دشمن ملک آتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، وہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہاں کے باشندوں کو اپنے ساتھ ملانا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن گلگت بلتستان میں فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جب پاکستان پھنسا ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، افغانستان میں جو امریکہ کی جو جنگ چل رہی تھی، اس میں جس طرح سے پاکستان پھنسا ہوا تھا، اس دوران بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بلوچستان میں، کراچی میں، گلگت میں اس نے انویسٹمنٹ کی، خاص طور پر بلوچستان میں اس نے پورا فائدہ اٹھایا، جاسوس بھیجتا رہا، یہاں پر بے انتہا انویسٹ کرتا رہا، پاکستان مخالف گروپس بنانے کی کوشش کی، پھر ان میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اب پاکستان ان سب کو کنٹرول کر چکا ہے، اور اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت کو 5واں صوبہ بنایا جائے گا، اور اس میں بھارت میں بہت شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ یہ عمران حکومت کا کارنامہ ہے، یہ عمران حکومت کی بہت بڑی سازش ہے، اور ہم عمران حکومت کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ اگر چین لداخ میں بھارت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا، پوری دنیا آپ کو بتا چکی ہے، ہم تو کب سے بتا رہے ہیں، اب تو امریکی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ چین نے لداخ میں جو کچھ بھی کیا وہ پاکستان کے کہنے میں کیا، اور پاکستان کی سپورٹ سے کیا، ورنہ چین وہاں پر فتح حاصل نہ کر سکتا۔ تو پاکستان نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی پلاننگ تھی کہ یہاں افغانستان میں تو ہمارے جو پلانز تھے وہ پورے نہیں ہو سک رہے، ہم جا کر بیٹھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور لداخ میں، اس کے بعد بھارت جو ہے وہ یہاں کا کنگ بن جاتا۔ یہ بات پاکستان کو پتہ تھی، یہ بات چین کو بھی بتائی گئی، چین نے پھر اس کو کنفرم کیا کہ پاکستان صحیح رپورٹس دے رہا ہے۔ چین اور پاکستان کے خلاف بہت بڑی پلاننگ ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا بھارت کا جو مقصد تھا وہ گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے سی پیک کو بہت بڑا نقصان پہنچانا تھا۔ دوسری طرف سے چین کا جو اسٹریٹ آف ملاکا کا راستہ ہے وہ بھی بند کروانا تھا۔ چین ایکسپورٹ کہاں سے کرتا؟ چین کے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور پاکستان بھی دباؤ میں آ جاتا۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اسٹریٹجی تھی کہ لداخ میں جو چین نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ وہ کرتا جا رہا ہے، بھارت کو اپنی اوقات میں لے آیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس وقت پاکستان کے لیے اور چین کے لیے بہت برے حالات بن چکے ہوتے۔ پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کے اوپر ہی بات کریں تو وہ شروع ہوئی تھی عمران خان کی جو UN میں تقریر تھی، وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر ایک ایک ملک کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوئی، مودی کو بدنام کیا گیا۔ پہلے یہ چیز پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی، پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا، کوئی صفائی دینے والا بھی نہیں تھا یہاں سے۔ اب وہی کام بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ ہے بھارت جس کے آپ گن گاتے تھے۔ ایک ایک چیز آج دنیا کو پتہ چل چکی ہے۔ پھر پاکستان کی بہت بڑی اسٹریٹجی تھی سعودی عرب سے اپنے پاؤں کھینچنا، جو شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، آج ہی کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب سے ہم نے پاؤں کیوں کھینچے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، 22 ریاستیں جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہیں۔ پاکستان کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، سی پیک کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب ملوث ہے۔
اس لیے ہمیں سعودی عرب سے پاؤں کھینچنا پڑے، اور جہاں کشمیر کی بات تھی وہاں بھی سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرتا رہا۔ پھر پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجی افغانستان سے امریکہ کو نکالنا، کیونکہ پاکستان کے زوال کی سب سے بڑی ریزن جو ہے کرپشن کے بعد وہ افغان جنگ ہے۔ ایک دفعہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، افغانستان میں امن ہو جائے، اس کے بعد پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد ہماری ایک ٹینشن بھی بہت بڑی ختم ہو جائے گی، ایک بارڈر کلیئر ہو جائے گا اور ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کیا گیا، دہشت گردی کے لیبل لگائے گئے، فیٹف کی گرے لسٹ میں نام ڈالا گیا، پابندیاں لگیں، بھارت نے کتنی انویسٹمنٹ کی، کیا کچھ ہوتا رہا پاکستان کے ساتھ۔ اوپر سے یہاں کے جو حکمران تھے وہ پاکستان کو لوٹتے رہے، یہاں سے پیسہ نکال کر باہر بھیجتے رہے، لیکن پاکستان پر اللہ کی مہربانی رہی ہے کہ آج بھی پاکستان سروائیو کر رہا ہے، اور پھر اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچ چکا ہے۔ اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اب بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اکانومی ان کی ڈوب رہی ہے، -2.5 -25 میں جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی ہمسائے ہیں سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ حال کبھی پاکستان کا ہوتا تھا بھارت کی وجہ سے۔ آج بھارت چین کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، کبھی وہ آنکھیں دکھانے کی اسٹریٹجی بتاتا ہے، کبھی منت سماجت کرنے کی اسٹریٹجی بتاتا ہے، لیکن چین سے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ اس وقت دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اروناچل پردیش پہ چینی فوجیں بالکل بھارتی فوجوں کے سامنے آ چکی ہیں اور حالات انتہائی خطرناک ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اسپیکر پر پنجابی گانے چلانے والا معاملہ تھا، اس کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں کہ وہ صرف گانے نہیں چلائے گئے تھے، یہ تفصیلات بھی خیر پہلے آ چکی تھی کہ وہاں کی جو فوج ہے، وہاں پہ جو زیادہ تر جو فوجی ہیں وہ پنجابی ہیں، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ کو مرنے کے لیے کیوں بھیج دیا جاتا ہے، مودی وہاں پر عیاشیاں کر رہا ہے اور یہاں پہ مرنے کے لیے آپ کو آگے کر دیا گیا۔ اور واقعی میں یہ سلوک پنجابیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، دوسری اقلیتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ بھی کر لیں ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہندو کچھ بھی کر لے اس سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو ایک بار پھر اس چیز کو بھی ہوا مل رہی ہے کہ وہاں پر پنجابی تعینات ہیں، وہ چین کے ساتھ مل سکتے ہیں، وہ اپنی خالصتان کی جو مہم ہے اس کو دوبارہ سے زور و شور کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر پنجابیوں پر بھی بغاوت کا الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چین نے بھی پنجابیوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ کو مرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، بھیجیں نا برہمنوں کو جن کا یہ ملک ہے، جو ہندوتوا کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، آپ کیوں مرنے کے لیے آگے آ گئے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا آج وہ بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، اسے آپ پاکستان کی اور چین کی کامیاب اسٹریٹجی کہیں، کامیاب پلاننگ کہیں، لیکن ہم اس کو اللہ کی مہربانی کہیں گے۔ پاکستان کی پلاننگ تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس وقت غداروں کی حکومت بھی نہیں رہی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجی تھی، چین کی زبردست اسٹریٹجی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ اتنا جلدی سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے کئی سال لگائے، اربوں انویسٹ کیے تاکہ پاکستان کا یہ حال ہو جو آج بھارت کا ہے۔ تو بے شک اس میں اللہ کی مدد ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔